चश्मे नम। मिर्ज़ा जमाल अफंदी का दिलो दिमाग धमाकों की जद में था। बमुश्किल गुस्सा जब्त करते हुए वो उठे, जारहाना तेवर लिए अपने कमरे की जाने बढ़े। लोडेड गन लिए अब वो गाड़ी में बैठकर तूफानी स्पीड से उस जगह की तरफ जा रहे थे जिसका पता असद शराजी ने दिया था। उसके मुंह पर मजीद पानी के झपटे मारते हुए राजा ने उसे होश में लाने की कोशिश की। फराज अफंदी की हालत संभलने लगी थी। राजा ने उसके मुंह से पानी की बोतल लगाई। चंद घूंट फराज अफंदी के हलके से नीचे उतरे। क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गए माय डियर कज़न? बेतासुर लहजे में कहते हुए राजा ने पानी की बोतल एक जानिब उछा ली और उसकी थोड़ी सख्ती से थाम कर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। फराज अफंदी ने उसके कज़न कहने पर हैरान होती निगाहों से उसकी जानिब देखा। फिर मजीद झटका लगा उसे राजा की नीली आंखों को देखकर। चंद पल के लिए तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। क्या हुआ? हैरत हो रही है? पहचाना मुझे या नहीं? देखो, गौर से देखो फराज अफंदी, वही राजा हूँ मैं जिससे हर चीज़ छीन लिया करते थे तुम। वही इत्तेहाज जिसका जीना हराम कर दिया था तुमने। तुम्हारा वही कज़न जिस पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम तुमने लगवाया, जबकि वो चोरी भी तुमने खुद की थी। हर एक का अच्छा वक्त आता है। तब तुम्हारा वक्त था, आज मेरा। समझ नहीं आता कि तुम्हें तुम्हारे माजी की गलतियों की और आज की इस घटिया हरकत पर मौत के घाट उतारूं या तुम पर तरस खाकर तुम्हारी जान बख्श दूं। मैंने हमेशा दुश्मन को दुश्मन समझकर मारा, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। दिल तो चाहता है कि तुम्हें इतना मारूं कि तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर तुम अपनी जान दे दो। लेकिन क्या करूं, मेरा दिल इतना काफिर नहीं बन पाया। चाह कर भी मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल की सज़ा नहीं दे सकता। इसीलिए अपना और तुम्हारा मामला मैंने रब्बे ताला के सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि वो बेहतर बदला लेने वाला है। बस एक ही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। शायद अब तुम पर मेरी इस बात का असर हो जाए। आखिर में राजा का लहजा अफसरदा हुआ था। अपनी बात कहकर वो उठा और कुर्सी से बंधे फराज अफंदी के हाथों को खोलने लगा। अभी एक ही गिरा खुली थी जब पीछे से किसी ने आकर राजा को धक्का दिया। राजा लड़खड़ा सा गया। तेजी से पलटकर उसने मारने वाले की तरफ देखना चाहा, लेकिन तब तक आने वाला शख्स इस पर कई वार कर चुका था। पैर दर पे मुक्के रसीद करते हुए वो शख्स गोया पागल हो रहा था। राजा ने तैश में आते हुए खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर मुक्का रसीद करना चाहा, लेकिन मुकाबिल का चेहरा देखकर उसका मुक्का हवा में ही मौलिक रह गया था। सामने मिर्ज़ा जमाल अफंदी खड़े थे। आंखों में खून लिए वो कभी उसका चेहरा देख रहे थे और कभी अपने चेहरे के करीब रुका उसका वो मुट्ठी बना हाथ। राजा अपने सामने अपने बाप को खड़ा देखकर उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। तभी लब भींचकर उठा हुआ हाथ नीचे कर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिर्ज़ा जमाल अफंदी की निगाह फराज अफंदी के ज़ख्मी चेहरे पर पड़ी तो वो दोबारा राजा पर पल पड़े। राजा की आंखों में ज़ख्मीपन सादर आया। अगर उसे अपनी औलाद समझकर आज यूं मिर्ज़ा जमाल अफंदी उस पर हाथ उठाते तो वह हंसी खुशी ये सब बर्दाश्त कर लेता। लेकिन दुख तो इसी बात का था कि वो फराज अफंदी की खातिर यूं अपने ही बेटे को मार रहे थे। अपने बेटे का हक किसी और को दे दिया था। पैदर पे मुक्के और घूंसों की बरसात करते मिर्ज़ा जमाल अफंदी जुनूनी हो रहे थे। राजा का निचला होंठ फट गया, मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन दोबारा ना तो राजा ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की, ना उनका हाथ रोकने की, और ना ही मुंह से उफ तक की आवाज़ निकाली। असद शराजी भी तभी वहाँ आया था। उसके साथ उसका ख़ास साथी अशरफ भी था, लेकिन वो दोनों सामने नहीं आए थे। उनसे काफ़ी दूर दीवार की ओट में खड़े दोनों तमाशा देख रहे थे। सर, आपने क्या सोचकर मिर्ज़ा जमाल अफंदी को यहाँ भेजा? अगर वो दोनों बाप बेटा आपस में मिल गए तो? अशरफ अभी तक असद शराजी की प्लानिंग नहीं समझ पाया। असद शराजी के लबों पर इस्तेदाइया मुस्कुराहट थी। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं अशरफ। जिस तरह मिर्ज़ा जमाल अफंदी तैश में उसे पीट रहा है, वो कभी राजा को इतना वक्त ही नहीं देगा कि राजा उसे बता सके
کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ مجھے معلوم تھا، بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ ابیہ راجا کی کمزوری ہے۔ ابیہ کے اغوا کی خبر سن کر اور یہ جان کر کہ اس کا اغوا فراز افندی نے کیا ہے، راجا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا اور ضرور فراز افندی کو تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سامنے نیم مردہ فراز افندی کو دیکھو، اتنی ہمت نہیں اس میں کہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی سکے۔ اور رہی بات مرزا جمال افندی کی، تو میں جانتا تھا کہ فراز افندی کے راجا کے ہاتھوں اغوا کی خبر سن کر وہ آگ بگولا ہو جائے گا اور فراز افندی کی عنقریب موت کے بارے میں جان کر بغیر کچھ سوچے سمجھے راجا تک پہنچ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر مرزا جمال افندی راجا کو مارے گا تو بدلے میں راجا بھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی آج مرزا جمال افندی اور راجا میں سے کسی ایک کو تو مرنا ہی ہے۔ اگر مرزا جمال افندی راجا کو ختم کرے تب بھی ہمارا فائدہ، کیونکہ راجا کا کانٹا بھی نکل جائے گا اور مرزا جمال افندی جو مجھ پر رعب چلاتا ہے وہ اپنے ہی بیٹے کے قتل کے جرم میں جیل جائے گا۔ میرے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ اور اگر راجا مرزا جمال افندی کو ختم کر دے، اس صورت میں بھی مرزا سے جان چھوٹے گی اور راجا قتل کیس میں اندر جائے گا، دونوں سے چھٹکارا ملے گا۔ باقی رہ گیا فراز افندی، تو جب اس کی حشت پناہی کرنے والا مرزا ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ابیہ کی اس سے شادی کرنے کے بعد ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گا اور دونوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ پھر اسد شیرازی یہاں کا، اس شہر کا، اس ملک کا سب سے امیر شخص بن جائے گا۔ دنیا فخر کرے گی اسد شیرازی پر، اس کے جیسا امیر بننے کی خواہش کرے گی۔ اسد شیرازی فاتحانہ نگاہوں سے راجا کو مار کھاتے دیکھ کر آنے والے وقت کے سہانے سپنے سجانے میں مگن تھا۔ اشرف بھی داد بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنا دماغ پتہ نہیں کہاں آیا تھا اس اسد شیرازی کے پاس۔ مار کھاتے کھاتے راجا لڑکھڑا کر پیچھے ہوتے دیوار سے جا لگا تھا۔ مرزا جمال افندی نے ریوالور نکالتے ہوئے اسے بالوں سے تھام کر اس کا سر اونچا کیا۔ آج تمہاری زندگی کا باب تو سمجھو ختم۔ اس کی پیشانی پر ریوالور رکھا تھا، تبھی راجا نے نظریں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا۔ مرزا جمال افندی جو غصے سے سرخ ہوتے ٹریگل دبانے ہی والے تھے، ایک پل کو چونکے، ان کا ہاتھ کپ کپایا، آنکھوں میں حیرت اور الجھن ابھری تھی۔ راجا کے چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے۔ یہ تکلیف ظاہری زخموں کی نہیں تھی، یہ تکلیف روح پر لگے تازیانوں کی تھی۔ ماضی کے تمام زخم ادھڑنے لگے تھے، ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ ماں باپ کی شفقت سے محرومی کے دکھ سے اس کا دل ایک بار پھر خون ہونے لگا تھا۔ تم راجا؟ مرزا جمال افندی بے یقین نگاہوں سے اسے تکتے بمشکل بول سکے تھے۔ اسد شیرازی جو ان کے راجا پر ریوالور تان لینے پر خوش ہو رہا تھا کہ مرزا جمال افندی راجا کو ختم کرنے والا ہے، انہیں ریوالور والا ہاتھ نیچے کرتے دیکھ کر غصے سے سلگ اٹھا۔ جی میں راجا، بدقسمتی سے آپ کا بیٹا ابتہاج افندی۔ تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے راجا نے ہونٹوں کے کنارے سے بہتا خون ہاتھ سے صاف کیا۔ گردن پر بھی مرزا جمال افندی کی جارحیت کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ مرزا جمال افندی بہت دیر تک کچھ بول نہ سکے تھے۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے واقعی ان کا اپنا بیٹا کھڑا ہے۔ تم یہاں کیسے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے میرے بچے کہ تم ہی ابتہاج ہو؟ کیوں اتنا عرصہ مجھے خود سے دور رکھا؟ اور گڈی کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ یقین آتے ہی وہ راجا کی طرف بڑھے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہا، لیکن راجا نے ایک طرف ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو خود کے قریب پہنچنے سے روک دیا تھا۔ دوسروں کو بیٹے کا درجہ دیتے رہے آپ، اور خود اپنے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو ہی پہچان نہیں پائے۔ اپنے بیٹے کو تو ایک باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، اور وہ تکلیف سے بولتے ہوئے راجا نے فراز افندی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فراز افندی جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو گھر سے نکلنا پڑا، بلکہ نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی، آپ کی علیزہ بھوک سے تڑپتی ہوئی بیچ راہ میں فٹ پاتھ پر لاوارسوں کی طرح موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس فراز افندی کی ذرا سی تکلیف پر آپ کیسے آپے سے باہر ہو گئے؟ کیا کبھی ہماری تکلیف کا اندازہ لگایا ہے آپ نے بابا؟ کیا کبھی
ہماری ماں کے بارے میں سوچا کہ وہ آپ کی وجہ سے کن اذیتوں سے گزری ہیں؟ ہم بھی انسان تھے، ہماری ماں بھی انسان تھی، ہمارے لیے کبھی آپ کے اندر ایسے جذبات بیدار کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کہتا میں آ کر آپ سے کہ میں ہی ابتہاج ہوں، آپ کا وہ بیٹا جس نے ایک ایسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا جو آپ کی من پسند نہ تھی، جس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک وفادار ہم سفر کی خواہش میں آپ سے شادی کر بیٹھی، جسے آپ نے بیوی کا درجہ تو دے دیا لیکن کبھی بیوی کی عزت نہ دے سکے۔ کیسے بتاتا آپ کو کہ میں ہی آپ کا وہ بد نصیب بیٹا ہوں جس کی طرف کبھی دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا آپ نے، گود میں اٹھانا اور محبت کرنا تو دور کی بات۔ نہیں مرزا جمال افندی، نہیں، آپ پر سے اور ان سب خونی رشتوں سے کب کا اعتماد اٹھ گیا میرا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا کزن ہوں یا کسی کا مجھ سے کوئی خون کا رشتہ ہے، کیونکہ جہاں احساس نہ ہو وہاں خونی رشتوں کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اپنے وطن کا محافظ ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ کبھی مجھے میرا رب مایوس کرے گا اور نہ ہی یہ وطن۔ اور میرے رب کا فرمان ہے کہ جب بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے دشمنوں کو خود سے کمزور پاؤ تو انہیں معاف کر دو، کہ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے۔ اسی لیے، ہاں اسی لیے، فقط اپنے رب کی رضا کے لیے میں نے خود سے ہوئی ہر ناانصافی معاف کر دی، فراز افندی کو بھی معاف کر دیا اور آپ کو بھی۔ ہاں لیکن اگر آپ چاہیں تو اب بھی مجھ پر گن تان سکتے ہیں، ساری کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار سکتے ہیں، میرے وجود کو اس دنیا میں لانے کا سبب بھی آپ تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ اب میرے وجود کو مٹانے والے بھی آپ ہی ہوں گے؟ آپ کے لیے تو میرے رب کی چنی گئی یہی سزا کافی ہے کہ اس نے ہمارے بعد آپ کو مزید کسی اولاد سے نہیں نوازا۔ جس دولت کے حصول کے لیے آپ نے ہمیں دنیا کی ٹھوکروں میں رکھ دیا، اسی ناجائز اور حرام دولت کو سنبھالنے کے لیے آپ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ خود اذیتی بھرے تلخ لہجے میں جب راجہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ مرزا جمال افندی کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کے لیے، تم لوگوں سے بڑھتی گئی لاپرواہی کے لیے۔ میرے سینے میں بھی آگ ہی آگ ہے، تم نہیں جانتے تم دونوں کے کھونے کے بعد کتنا تڑپا ہوں میں، کتنا رویا ہوں۔ تم دونوں کی یاد میں میری آنکھیں ساون کی طرح برستی رہی ہیں۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اور ایک بار، فقط ایک بار سینے سے لگ جاؤ، میری ساری تشنگی مٹ جائے گی۔ مرزا جمال افندی اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ اس وقت وہ مافیا کے لیڈر کے بجائے ایک بے بس اور لاچار باپ کے روپ میں کھڑے تھے، راجہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور آس بھری نگاہیں راجہ پر جمی تھیں۔ راجہ نے بے رخی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے ساتھ ہوئی ہر ناانصافی کے لیے معاف کر دیا آپ کو، لیکن میری بہن روز قیامت آپ سے اپنی ہر تکلیف کا بدلہ لے گی۔ اور رہی بات گلے لگانے کی تو معاف کیجیے گا، میرا ظرف ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماضی میں خود کو دھتکارنے والے کو آگے بڑھ کر سینے سے لگا لوں۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے میرے دل پر جمی برف پگھل جائے، لیکن ابھی ایسا ممکن نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا جب ایک جانب سے فائر کی آواز سنائی دی۔ راجہ نے چونک کر گردن موڑ کر اس طرف دیکھا، پھر اپنی باہوں میں جھولتے اپنے باپ کو، جن کے سر کی پچھلی طرف گولی لگی تھی اور ایک پسلی کے قریب ایک اور گولی فراز افندی کے سر میں بھی ماری گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھا ایک آخری ہچکی لے کر دم توڑ گیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر اسد شرازی کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ راجہ نے تیش سے اس کی جانب دیکھا، لیکن آگے نہیں بڑھ پایا کہ مرزا جمال افندی کے اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں گہری گہری سانسیں لیتے تڑپ رہے تھے۔ بابا، بابا آنکھیں کھولیں پلیز، بابا میری طرف دیکھیے پلیز۔ ساری نفرت، ساری خفگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس وقت اسے اگر کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کے بابا موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایک بار پھر 19 سال پہلے کا منظر نگاہوں میں ابھرا تھا، جب اس کے سامنے اس کی ماں کی موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ وہ 18 سال بعد پہلی بار رویا تھا، وہ باپ جس سے وہ اپنی
دانش میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ آج اسے یوں موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر وہ رونے لگا تھا۔ بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں ان کے گال سہلاتے ہوئے وہ بار بار انہیں پکار رہا تھا۔ مرزا جوال افندی اس کے سینے سے لگے تھے اور راجا نے انہیں سنبھال رکھا تھا۔ انہیں سنبھالتے سنبھالتے وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بابا کا سر اس کی گود میں تھا۔ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ بے یقین نظروں سے انہوں نے اپنے پہلے راجا کی طرف بڑھتے اسد شیرازی کو دیکھا، پھر دھندلاتی نگاہیں راجا کے چہرے پر جمائیں۔ سر کی پشت پر جمایا ہاتھ ہٹا کر انہوں نے راجا کے چہرے کو چھونا چاہا۔ ان کا خون آلود ہاتھ راجا کے چہرے کو بھی سرخ کرتا چلا گیا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں ان کے لب پھڑپڑائے تھے، لیکن موت نے اتنی مہلت نہ دی اور ان کا جسم بے جان ہو گیا۔ بابا، راجا چیخ اٹھا تھا۔ پہلے کیا ستم ڈھائے تھے زندگی نے ان پر کہ اب جب باپ بیٹے کے درمیان سب ٹھیک ہونے کا وقت آیا تو اس سے اس کے باپ کو بھی چھین لیا گیا۔ اسد شیرازی اس کے قریب آن رکا تھا۔ راجا کی نظریں اس کے جوتوں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے تک گئیں، جس پر کمین کی بھری مسکراہٹ تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اسد شیرازی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ راجا نے مرزا جمال افندی کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھا۔ نم آنکھوں کو رگڑتا وہ اٹھا، تیش بھری نگاہوں سے اسد شیرازی کو دیکھا۔ آگے بڑھنے ہی والا تھا جب اسد شیرازی نے اس کے دائیں بازو پر فائر کیا۔ راجا جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، اذیت سے آنکھیں بند کیں۔ گولی بازو کو چھو کر نکلی تھی، لیکن یوں محسوس ہوا تھا جیسے بازو آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ سسکیوں کو منہ میں دباتے ہوئے اس نے بازو کی طرف دیکھا جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پلان صرف تمہیں ہی بنانے آتے ہیں؟ دماغ صرف تمہارے پاس ہی ہے؟ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تم سوچ سمجھ کر پورے منصوبے کے ساتھ ابیہ کی زندگی میں آؤ گے، اس کے سامنے اپنی جھوٹوں کا پردہ فاش کرو گے، حقیقت اس پر عیاں کرو گے اور مجھ سے بدگمان کر کے میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دو گے اور میں چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں گا؟ ویسے داد تو دینی چاہیے تمہیں، کیسے عمدہ طریقے سے تم نے میرا بھروسہ جیتا۔ اداکاری اچھی کر لیتے ہو تم بھی، لیکن چال ہمیشہ وہ بہترین ہوتی ہے جو آخری ٹابٹ ہو اور جس پر جیت اور ہار کا فیصلہ ٹکا ہو۔ اور یہ آخری چال تو میں جیت گیا، اور کیا ہی خوبصورتی سے جیتا ہوں۔ ویسے سوچا تو تھا کہ یا تو باپ کو بیٹے کے ہاتھوں مرواؤں گا یا بیٹے کو باپ کے ہاتھوں، دونوں صورتوں میں فائدہ تو میرا ہی ہے۔ لیکن باپ بیٹے کے درمیان پرانے ٹوٹے رشتے استوار ہوتے دیکھ کر رہا نہیں گیا مجھ سے، جذباتی ہو گیا تھا نا۔ کیا ہے کہ مجھ سے یہ رونا دھونا، یہ معافی تلافی جیسے سین دیکھے نہیں جاتے، اسی لیے تم لوگوں کے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کے لیے مجھے اپنے جان سے پیارے دوست مرزا کو مارنا پڑا۔ کیا کروں؟ میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور کر دیا نا مجھے اس کام کے لیے۔ بظاہر لہجے میں افسوس بھرتے ہوئے اسد شیرازی کوئی پاگل اور جنونی آدمی لگ رہا تھا۔ راجا نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ہٹا کٹا اور جسمانی طور پر مضبوط ڈیل ڈول کا مالک اشرف راجا کو قابو کر چکا تھا۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھ کر راجا کو کئی گھونسے رسید کیے، اس کے زخمی بازو پر مکے مارے جس سے خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ راجا کو لگا اس کی جلد ادھڑ کر رہ گئی ہے۔ کرراتا ہوا وہ اذیت برداشت نہ کر پانے کے باعث لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا۔ بہت دل چاہ رہا ہوگا نا مجھے مارنے کا، اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کا، لیکن یہ خون میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ دونوں خون تو تم نے کیے ہیں نا، بالکل ویسے ہی جیسے مراد بخاری اور اس کی بیوی کو تم نے مارا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچتی ہی ہوگی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ میں نے ہی بلایا ہے انہیں، اور امید ہے اب اپنی آئندہ کی زندگی تم وطن کی خاطر وقف کرنے کے بجائے جیل میں چکی پیستے ہوئے کاٹو گے۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی کمر اور پسلیوں میں کئی ٹھڈے رسید کیے۔ راجا تکلیف سے دہراتا ہوا چلا گیا۔ اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ خود کا بچاؤ کر پاتا۔ اسد شیرازی نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ کتنی بری قسمت ہے نا تمہاری، تم شاید میرے کیے گئے سارے گناہوں کی سزا بھگتنے ہی کے لیے اس دنیا میں آئے ہو۔ اب دیکھو نا،
مراد بخاری کو میں نے مارا، مسز مراد بخاری کو بھی میں نے مارا، لیکن الزام لگا تم پر، سزا ملی تمہیں۔ ابیہ کو اس کے باپ کے روم میں دھوکہ دیتا رہا میں اس کی دولت کے لیے، لیکن نفرت کرتی رہی وہ تم سے، اور اب فراز افندی کو اور تمہارے باپ مرزا جمال افندی کو قتل کیا میں نے، اور دنیا کی نظر میں قاتل کون ہوگا؟ تم۔ اب تو تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دولت کے لیے اسد شرازی کس حد تک جا سکتا ہے۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری محبت کی، بہت چاہتے ہو نا ابیہ کو تم۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ جانتے ہو تمہارے جیل جانے کے بعد میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ نہیں، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا اشرف، پہلے اس کے ساتھ اس کی شادی کرواؤں گا، یہ جی بھر کے کھیلے گا اس کے وجود سے، پھر اس کی جائیداد اپنے نام کرواؤں گا، اور پھر کچھ عرصے بعد میں اسے کسی کوٹھے پر بیچ دوں گا۔ حسین و جمیل اور کم عمر سی ہے، مہنگے داموں بکے گی، اور یوں تمہاری محبت ہر روز کسی نہ کسی مرد کی انا کو تسکین پہنچائے گی، موت کو ترسے گی، اور تم وہاں جیل میں اس کے بارے میں جان کر تڑپو گی۔ افسوس تو ہوگا مجھے بھی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ اتنی ساری دولت ملنے کے بعد افسوس کرنے کا وقت کس کے پاس رہتا ہے۔ فی الحال تو میں پاکستان میں انڈر ورلڈ ڈان مالک ہوں، لیکن کچھ ہی ماہ بعد پوری دنیا کے لیے انڈر ورلڈ ڈان بن جاؤں گا۔ پوری دنیا پر میرا ہی راج ہوگا۔ اسد شرازی نے اپنی گھٹیا زبان سے گوہر افشانیاں کرتے ہوئے اپنی گھٹیا ترین ذہنیت اس پر ظاہر کی تھی، لیکن راجہ زمین پر پڑا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اسد شرازی آگے بڑھنے لگا کہ اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور اس کی انگلیوں کے نشانات لگوا سکے، تبھی بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسد شرازی پیچھے مڑا، سامنے پولیس کی بھاری نفری ان کی طرف آ رہی تھی۔ اسد شرازی کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ ابھری تھی، ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اشرف بھی مطمئن سا کھڑا تھا۔ ریوالور پر راجہ کے فنگر پرنٹس لگواتے ہوئے اسد شرازی نے ریوالور اس کے ہی قریب ہی رکھ دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جانب بڑھتے انسپیکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ انسپیکٹر، یہی ہے وہ مجرم جس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنے باپ مرزا جمال افندی اور چچا کے بیٹے فراز افندی کو گولیوں سے بھونتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے، گرفتار کر لیجیے اسے۔ اس کی بات مکمل ہونے تک انسپیکٹر قریب آ چکا تھا، باقی پولیس فورس نے بھی ان سب کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہینڈز اپ! انسپیکٹر نے اسد شرازی پر گن تانی۔ دو افراد نے اشرف کو پکڑا۔ اسد شرازی بوکھلایا، ارے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، قاتل میں نہیں وہ ہے، میں نے ہی تو آپ کو بلایا تھا کال کر کے۔ اسد شرازی ابھی بھی مطمئن تھا کہ شاید پولیس والوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے مسٹر اسد شرازی۔ ابھی آپ نے کیپٹن ابتہاج کے سامنے اپنے جن جرائم کا اعتراف کیا ہے، وہ سب ہر چینل پر لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ آپ کے تمام راز افشاں ہو چکے ہیں اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے آپ پر۔ آپ کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے ہمیں۔ اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انسپیکٹر نے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی۔ راجہ کی ٹیم کا ایک ممبر احمد کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا اور اس نے راجہ کی بتائی گئی پلاننگ کے مطابق ایک مخصوص وقت پر تمام چینلز کی فریکوینسیز کو ہیک کر لیا تھا اور انہیں اپنے کیمرے سے کنیکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کا ہر منظر، ہر بات تمام چینلز پر لائیو دکھائی گئی تھی۔ اسد شرازی نے بے یقین نظروں سے راجہ کو دیکھا، جو اب اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی طرف آیا تھا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ، استزاہیہ مسکراہٹ۔ وہ عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، پھر اپنی ٹی شرٹ کے گلے پر موجود دو بٹنوں میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بٹن کیمرہ الگ کیا، اسے اسد شرازی کی آنکھوں کے سامنے کیا، بالکل سامنے۔ تم نے ہی کہا تھا نا اسد شرازی کہ چال ہمیشہ وہی بہترین ہوتی ہے جو آخری چال ثابت ہو اور جس پر جیت اور ہار کا فیصلہ ٹکا ہو۔ تو یہ میری آخری چال تھی، جس میں جیت بھی میری ہوئی۔ مجھے چند گھونسے اور ٹھڈے مار کر خوشی ہو رہی تھی نا تمہیں؟
لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ سب ہمارے لیے معمولی چیز ہے. اس سے زیادہ سختیاں برداشت کرتے ہیں ہم اپنی ٹریننگز میں. یہ تو پھر مشن تھا اور مشن کو ہارنا ناممکن ہے. میں اگر چاہتا تو ایک ہی بار میں تمہاری جان لے لیتا، لیکن نہیں. میں تم سے اقبال جرم کروانا چاہتا تھا، تمہارا اصلی روپ اس دنیا کے سامنے لانا تھا، تم سے تمہارے تمام گناہوں کا اعتراف کروانا تھا. اور دیکھو بالآخر میں کامیاب ہوا. تم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. باہر نکلو گے تو پوری دنیا تمہیں اپنے استقبال کے لیے تیار ملے گی. گڈ بائے مسٹر ملک. اوہ سوری مسٹر اسد شرازی. پولیس انسپکٹر اسد شرازی کو دھکیلتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا. اشرف کو بھی لے جایا جا چکا تھا. ان سب کے جانے کے بعد راجہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ان کی لاشوں کو بھی اٹھایا جا رہا تھا. سر آپ بھی ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں، آپ کے زخموں سے خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے. انسپکٹر دوبارہ واپس آیا. راجہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا. کافی دور جا کر کسی کو کال ملائی. سب ریڈی ہے؟ وہ نہ جانے کس بارے میں پوچھ رہا تھا. جی سر، ایوری تھنگز ریڈی، ساتھ کی آواز سنائی دی. راجہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالا اور ایک چھوٹا سا ریموٹ تھا. راجہ نے بٹن دبایا، ساتھ ہی دھماکہ ہوا. اسد شرازی کا وہ اڈہ تباہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی اڈے تھے وہ سب بھی. راحم سعد و اشر نے پہلے ہی اس کے تمام اڈوں پر ریڈ ڈال کر سب مجرموں کو گرفتار کر لیا تھا اور ہر اڈے پر بم لگا دیے تھے، اور آج ان کے تمام اڈوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا. اسد شرازی کی تمام حرام کی کمائی مٹی میں مل گئی تھی اور بہت جلد وہ خود بھی اس مٹی میں خاک ہونے والا تھا. آج کل راجہ آف ڈیوٹی تھا، تبھی وہ گھر پر ہی موجود تھا. وہ صبح صبح جاگنگ کے لیے جا رہا تھا جب لان میں ابیہا دکھائی دی. وہ فجر کی نماز پڑھ کر نیچے لان میں چلی آئی تھی. ابیہا کی نگاہ بھی ابتہاج پر پڑ چکی تھی، تبھی وہ اس کی طرف چلی آئی. راجہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر رک گیا. میں بھی تمہارے ساتھ جاگنگ پر چلوں؟ ابیہا مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی. سفید شلوار قمیض اور سفید دوپٹے میں گلابی چہرہ تر و تازہ لگ رہا تھا. آپ؟ راجہ حیران ہوا. آج سے پہلے کبھی اس نے ایسی خواہش نہیں کی تھی. ہاں کیوں؟ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہیں جوائن نہیں کر سکتی کیا؟ ابیہا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا. اوکے جیسے آپ چاہیں. راجہ نے کندھے اچکائے تو وہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی. وہ دونوں تھک کر اب پارک میں ایک درخت تلے رکھے بینچ پر بیٹھے تھے. راجہ کو تو خیر تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ابیہا گہرے گہرے سانس بھرتی بیٹھ گئی تو اس کے اصرار پر راجہ کو بھی بیٹھنا پڑا. صبح کا منظر دل فریب اور سکون بخش لگتا ہے. ابتہاج، میں ایک بات سوچ رہی تھی. ابیہا نے تھوڑی تلے انگلی ٹکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. ابتہاج جس کی نظریں دول اچھل کود کرتے دو بچوں پر جمی تھیں، وہ ابیہا کی بات پر اس کی جانب متوجہ ہوا. کیا؟ سوالیہ انداز میں آئیبرو اٹکائیں. وہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا تم بھی میری دولت کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے تھے؟ ابیہا کا لہجہ شرارتی تھا، لیکن پھر بھی راجہ کو برا لگا. ایک غوری سے نوازا تھا اسے. جب میں 8 سال کا تھا تب آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا. نہیں، بلکہ آپ میری طرف متوجہ ہوئی تھیں. تب مجھے یہ دولت وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ دولت کی وجہ سے کیسی کیسی چالیں چلتی ہے دنیا. خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے راجہ نے ایک تنکا اٹھایا اور یوں ہی گھاس پر لکیریں سی کھینچنے لگا. تو پھر تم نے مجھے فراز سے شادی سے کیوں روکا؟ کیا معلوم تم بھی مجھ سے شادی کے بعد مجھے ختم کر دو یا اپنے غلام کی طرح ٹریٹ کرو؟ ابیہا کو نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا. راجہ جو قدرے چھک کر نیچے ادھر سے ادھر لکیریں کھینچنے میں مگن تھا، اس نے غصے سے ابیہا کی طرف دیکھا، لیکن پھر لب بھیج کر خود پر قابو پایا. وہ اس لڑکی پر کبھی غصہ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو طے تھا. تو میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ مجھ سے شادی کریں؟ فراز سے شادی کرنے سے اس لیے روکا کیونکہ اس کی نیت خراب تھی. آپ اس کے ساتھ شادی کرتی تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو کر رہ جاتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھ سے ہی شادی کریں. اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے یا کوئی ایسا آپ کی زندگی میں آ جائے جس کے ساتھ آپ خوش رہ سکیں تو بغیر کسی فکر کے اس کا ہاتھ تھام لیجیے گا. میرے لیے اپنے دل کی خوشی سے کہیں زیادہ عزیز آپ کی خوشی ہے، اور یقین کیجیے
میں کبھی کسی چیز کے لیے آپ کو فورس نہیں کروں گا. آپ کا فیصلہ ہی میرے لیے مقدم رہے گا ہمیشہ. راجا نے سر جھکائے اسے اس کی بات کا جواب دیا تھا. ابیہا کا سر فخر سے بلند ہوا تھا. راجا کی دی عزت پر، اس کے دیے مان پر. اچھا، وہ تمہیں بتانا تھا کہ مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا ہے، بلکہ مجھے اس سے شدید قسم کی محبت لاحق ہو چکی ہے. محبت کی بھی وہ قسم جسے عشق کہا جاتا ہے. تو کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ ابیہا نے سر جھکاتے ہوئے اس پر انکشاف کیا تھا. راجا نے بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کیا واقعی؟ وہ حیران رہ گیا تھا. اس کی اسپیڈ پر ابیہا نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپا کر تیزی سے اسبات میں سر ہلایا. راجا خاموش سا ہو گیا. نہیں، کوئی اعتراض نہیں. جیسے آپ خوش. خود کو نارمل ظاہر کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کی مانند پڑتی چمک اور بجھا ہوا لہجہ ابیہا سے منفی نہیں رہا تھا. راجا اپنی بات کہہ کر اب اٹھ چکا تھا. تنکی کو بے دردی سے ایک طرف پھینکتا وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی والا تھا جب اس کا ہاتھ ابیہا کے ہاتھ میں گرفت میں آیا. راجا نے حیران ہو کر پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ کو. پوچھو گے نہیں کہ وہ کون ہے؟ ابیہا شرارتی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں؟ آپ کی زندگی ہے، آپ کے فیصلے ہیں. میں کون ہوتا ہوں تفتیش کرنے والا؟ راجا خفا سے لہجے میں کہتے ہوئے جوتے کی نوک سے مٹی خورشنے لگا. البتہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی. اف، پورے بدھو ہو تم. ابیہا کھسلتی ہوئی اٹھی. راجا نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب میں نے کیا کیا؟ سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیتے ہو قسم سے. ارے پاگل، میں تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. ایک بار پوچھتے تو صحیح کہ کون ہے وہ لڑکا جو آنن فانن پسند آ گیا مجھے. وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے خود ہی اسے بتا گئی. چہرہ تمتمانے لگا تھا. راجا نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا. میں کیا پوچھتا، جبکہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ آپ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھیں. وہ مسکراہٹ دبائے کہہ گیا. ابیہا پہلے تو کچھ سمجھی نہیں. بات سمجھ آئی تو کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھورنے لگی. نین و نقش میں خفگی کی جھلک تھی. راجا نے خود ساختہ اسے تکے گیا. بہت برے ہو تم، بہت ہی برے. اگلے ہی لمحے اس کے بازو پر زوردار مکہ رسید کر گئی تھی وہ. آہ! راجا کراہا. اوہ، کیا ہوا؟ زیادہ زور سے لگ گئی کیا؟ سوری، سو سوری. ابیہا اس کے کراہنے پر فوراً پریشان ہو اٹھی تھی. تبھی اس کی جانب متوجہ ہوئی. راجا اس کے تشویش زدہ چہرے کو دیکھتا پھر ہنسنے لگا تھا. کیا ہوا؟ وہ ابھی تک اس کے ہنسنے کی وجہ نہ سمجھ پائی تھی. میڈم، یہ جو SSG آفیسرز ہوتے ہیں نا، انہیں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور لڑکی کے ہاتھ سے لگا مکہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پھول مارا گیا ہو. مسکراتے ہوئے وہ بھی شرارت پر آمادہ ہوا تھا. ابیہا نے خفا نظروں سے اسے دیکھا. اسے مسلسل مسکراتے دیکھ کر چڑ گئی اور پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی. آج کا دن ان کی زندگیوں میں بے تحاشا خوشی لے کر آیا تھا. آج وہ ابیہا کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا. لیکن اس سے پہلے ابیہا نے راجا کے ہی کہنے پر اپنی تمام جائیداد یتیم خانوں اور اسکولز کی ڈونیشن کے لیے وقف کر دی تھی، تاکہ راجا اور ابیہا جیسے بہت سے بچے جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں یا کسی وجہ سے دربدر ہو جاتے ہیں، وہ ان یتیم خانوں میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں. وہ ابیہا کو صرف اس کی شادی کے جوڑے میں رخصت کروا کر اپنے گھر لایا تھا. جائیداد کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ رکھا تھا کہ ابیہا کی خواہشات وہ اپنے محبت سے کما کر اپنے زور باز سے پوری کرنے کا جذبہ رکھتا تھا. وہ دونوں لوگ امیر کبیر لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے. ابیہا گلاب کے پھولوں سے سجے اس کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر چہرے پر گھونگھٹ لیے راجا کا انتظار کر رہی تھی. ایک نگاہ اس کمرے پر بھی ڈالی جو پہلے صرف راجا کا کمرہ تھا، لیکن اب ابیہا کا بھی. وہ مسرور تھی، بہت مسرور. بے شک راجا جیسا خوبصورت دل والا شخص جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو ہر کسی کو نہیں ملتا.
وہ ایک ہی تھا اس دنیا میں اور اسے رب نے اس کا مقدر بنا دیا تھا۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے راجا کو دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں، جبکہ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک دکھانے لگے تھے۔ راجا نے سلام کیا تھا۔ ابیہ نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ وہ شیروانی اتار کر ایک جانب رکھتا اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا۔ اس کی جھکی نظریں ابیہ کی مہندی رچے دونوں ہاتھ پر تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے شکر ادا کروں اس پاک ذات کا جس نے مجھے آج سرخرو کر دیا اور میری زندگی کی تمام مشکلات اور اذیتوں کے بدلے میں آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں نہیں جانتا میں اس قابل تھا یا نہیں، لیکن اللہ کے بعد آپ کا بھی احسان ہے مجھ پر کہ آپ نے خود کو مجھے سونپا۔ یہ کسی اعزاز سے کم نہیں میرے لیے کہ وہ لڑکی جس کی محبت میں نے دل کے نہا خانوں میں چھپا رکھی تھی، جس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ نگاہ بھر کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا، آج وہی میری شریک حیات ہے اور اسے دیکھنے اسے چھونے کے سب اختیارات مجھے مل گئے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے کہتے خاموش ہوا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا، سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ کوئی ڈبیا تھی۔ ابیہ نے گھونگھٹ کی اونٹ سے اس کی طرف دیکھا جو اب اس ڈبیا میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ وائٹ گولڈ کی بہت خوبصورت پائل تھی۔ راجا نے ہک کھولتے ہوئے وہ پائل ابیہ کے پاؤں میں پہنا دی، پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہماری دوستی کی نشانی کے طور پر آپ نے مجھے اپنی پائل دی تھی جسے میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ اب ہماری محبت کی نشانی کے طور پر میں آپ کو یہ پائل دے رہا ہوں، اسے سنبھال کر رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ راجا نے مسکراتے ہوئے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک اور مخملی ڈبیا نکالی جس میں وائٹ گولڈ کی خوبصورت سی چین اور ساتھ دل کی شکل کا لاکٹ تھا۔ اور یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اجازت ہے؟ راجا نے چین نکالتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابیہ سر جھکا گئی۔ راجا نے وہ خوبصورت سی چین اس کی سراہی دار گردن کی زینت بنا دی۔ کافی دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تم نے میری تعریف تو کی نہیں، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ابیہ نے جب انتظار کرتی کرتی تھک گئی تو بالآخر منہ کے زاویے بگاڑتی خود ہی بول اٹھی۔ راجا نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، سوچ رہا تھا کہ کن الفاظ میں تعریف کروں آپ کی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ تو سوچ لیا یا ابھی سوچنا باقی ہے؟ ابیہ خفاسی ہو کر کہتے ہوئے نگاہوں کا رخ موڑ گئی۔ جی بالکل، سوچ لیا۔ راجا ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ جلدی کرو، میری تعریف کرو اب۔ ابیہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ راجا چند پل رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابیہ کا مہندی سے سجا ہاتھ تھاما اور اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ابیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ راجا نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر ابیہ کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی راجا کی گرفت میں تھا۔ دلچسپی سے ابیہ کو دیکھتے ہوئے راجا کے منہ سے بے ساختہ چند الفاظ برآمد ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔